70% मर्द हजरात इसमें मुब्तला है और 30% फीमेल इनमें मुब्तला है। कोई इतना बड़ा स्टेप नहीं लेकर आ रहा होता कि नहीं हम अपनी अपनी बच्ची या अपनी बेटी को किसी रिहैब में छोड़कर चले जाए। तो उनको मैं यही कहूँगी कि यहाँ हमारा बिल्कुल ही एक जो है बापर्दा माहौल है। आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को हम बिल्कुल राज़ी रखेंगे। मैं ख़ुद एक औरत हूँ तो मैं एक औरत की फीलिंग्स को अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी माहिर नफ्सियात से जो नशे की आदत में मुब्तला ख़वातीन का इलाज करती हैं। आसमा फरीद नशे के आदी अफराद के साथ कैसे वक्त गुजारती हैं और इनका तरीका इलाज कैसे दूसरों से मुनफरिद और मुअस्सर है, आइए ये सब आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ख्याल आ गया आपको? कुछ डॉक्टर होते हैं दिल का इलाज करते हैं, कोई किसी के ब्लड प्रेशर को देख रहे होते हैं, ऐसे अमराज को, और आपको लोगों को नशे से बाहर निकालने का ख्याल कैसे आ गया? जी, वैसे तो हर डॉक्टर अपने पेशेंट्स की खिदमत ही करते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा तरीका था कि कुछ ख़वातीन थी और वो ड्रग एडिक्ट थी। फिर जब मैंने उनका इलाज किया तो वो अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। उनका सक्सेस जो था ना, रिकवरी रेट बहुत अच्छा था। तब मुझे ख़याल आया कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो नशे में मुब्तला है और उनकी कोई नहीं है, उनकी ट्रीटमेंट के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है। तब मैंने इस फील्ड में आके अब मैं जो है एक नशे के मरीज़ का इलाज करती हूँ और उनको एक नई ज़िंदगी देती हूँ। ये सबसे इसमें जो मुतासिर कुन बात है कि ख़वातीन में भी नशे का रुझान इतना बढ़ गया है कि उनका इलाज आपने किया, ये तादाद हमारी सोसाइटी में बढ़ रही है। जी, वैसे तो कुछ ऐसे सर्वे नहीं हुआ कि जिसमें हमें एग्जैक्ट रेशो का पता चले, लेकिन जितना तक मुझे अपने एक्सपीरियंस से ये बात साबित हुई तो 70% मर्द हजरात इसमें मुब्तला है और 30% फीमेल इनमें मुब्तला है। अच्छा। बहुत सी फीमेल्स होगी, लेकिन कुछ सोसाइटी की वजह से कल्चरली उनको एक पर्दे में रखा जाता है। फैमिलीज बाहर ये बात नहीं लेकर आती, जिसकी वजह से मैं कहती हूँ कि वो ट्रीटमेंट से महरूम है। मिशन आपका ये था कि ख़वातीन को जो है जी वो नशे की लत से आज़ाद कराना है। बिल्कुल। और फिर जब आप इसमें आ गई तो फिर उसके बाद फिर प्रॉपर बहुत सारे लोगों को हो गई। जी इलाज बिल्कुल। करना शुरू कर दिया। ये जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, ये इस्लामाबाद न्यू सोच के नाम से एक इदारा है, रिहेबिलिटेशन सेंटर है, और इसका विज़िट भी कराएंगे आपको। यहाँ पे मैम आसमा फरीद जो हैं वो कंसल्ट करती हैं ड्रग एडिक्टेड पेशेंट्स को। किसी भी मरीज़ के लिए पहली शर्त क्या है नशा छोड़ने के लिए? क्योंकि आप तो मुख्तलिफ लोगों को डील करती हैं जो नशे में मुब्तला होते हैं। जी, नशे का इलाज कभी भी एक फैक्टर पे नहीं होता। इसमें मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स होते हैं जो नशे के इलाज में मददगार साबित होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी है वो एक मरीज़ की ख्वाहिश होती है कि मैं रज़ामंदी उसमें शामिल होती है कि मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन वो नशे में इतना इन्वॉल्व हो चुका होता है कि वो उसके लिए अकेले पॉसिबल नहीं होता, जिसकी वजह से उसको एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है ताकि वो इस चीज़ से बासानी से बाहर निकल आ सके। अच्छा, यहाँ पे इलाज होता है उन मरीजों का जो नशे में मुब्तला है, तो ये आपने कोई इसके अंदर, मैंने सुना है कि जो नशे के आदी अफराद होते हैं उनको सुलाखों में बंद कर दिया जाता है और रस्सियों से बांध दिया जाता है, तो ऐसा ही कोई माहौल है आपके पास भी? नहीं जी, हमारा बिल्कुल घर जैसा माहौल है। मैं अभी आपको विजिट करा दूंगी अपने हॉस्पिटल के कि हमने अपने मरीजों को कितने लाड और प्यार से रखा हुआ है। अच्छा, जी आप आए जी, विजिट करते हैं इस्लामाबाद न्यू सोच का और देखते हैं कि मरीजों का इलाज यहाँ पे कैसे हो रहा है और किस तरह से उन्हें नशे की आदत से छुटकारा दिया जा रहा है। वाकई जी, इन्वायरमेंट जो है अंदर दाखिल होते ही किसी घर का ही एहसास है। अच्छा, यहाँ तो आप घर जैसा माहौल दे रहे हैं और बाकायदा इलाज के तरीक़ाकार जो हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन कोई ऐसा मरीज़ जो घर में हो और नशा करता हो और उसकी हालत बिगड़ जाए, तो घर वालों के लिए आपकी क्या सजेशन है कि वो उसको कैसे हैंडल करें उस सूरत हाल में? जी, सबसे पहले तो ये कि जब भी आपका बच्चा या आपका लव्ड वन जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है, तो सबसे पहले जब इम्पैक्ट पड़ता है वो बिहेवियर पे उसके पड़ता है। उसका जो बिहेवियर होता है वो टोटली चेंज हो जाता है। जो पहले था अब वो वैसा नहीं होता।
اس کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں پھر فیملی کو کہ آپ ان سے بحث و مباحثہ نہ کریں، ان سے مزید ایک چیز پہ بحث نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، کیونکہ وہ اس ٹائم آپ کی بات کو سمجھنے کے بالکل بھی اس میں وہ کوالٹی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکے. تو اس حوالے سے ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے بحث مباحثہ میں ٹائم ضائع نہ کریں اور ڈائریکٹ کسی اچھے ریہیب سے آپ کانٹیکٹ کریں اور ان کو جو ہے ایک اچھے اور سیف ہینڈز میں آپ ان کو دے دیں تاکہ ان کی ٹریٹمنٹ اچھے طریقے سے ہو جائے. اچھا یہ تو بڑے ضدی ہوتے ہیں اس کنڈیشن میں پیشنٹ، تو کیسے نپٹتی ہیں آپ ایسی صورتحال سے جب ایک بندہ بالکل آیا ہے اور وہ نشے سے اس کا بدن ٹوٹ رہا ہے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، تو اس طرح کی صورتحال جب پیدا ہوتی ہے اور پیشنٹ آپ کے پاس پہنچتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتی ہیں آپ؟ جی، جیسے ہی پیشنٹ ہمارے پاس ایڈمٹ ہوتا ہے تو ہمارا ایک پراپر ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کا ڈرگ پروفائل ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سا ڈرگ کس کوانٹٹی میں وہ لے رہے، کتنے کیمیکلز ان کے باڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں. جب ٹیسٹ کا رزلٹ آتا ہے تب ہم اپنا جو ہمارا سائیکائٹرسٹ ہے ان کو ہم یہ ریفر کرتے ہیں، تو وہ ریڈاکسیفیکیشن کے لیے جو مطلب ہے کہ میڈیسنز لکھتے ہیں تاکہ اس کے بدن سے جتنے بھی کیمیکلز ہیں ڈرگس کے وہ واش آؤٹ ہو جائیں. اس کے سارے دوران میں جب یہ پیشنٹ تھوڑا اسٹیبل ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے، پھر آخر میں پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں، میں اس کی کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی کراتی ہوں اور ساتھ ساتھ ان کے ایک سوشل اسکلز جو ہوتے ہیں جو آگے جا کے وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا وہ ٹریننگ پھر میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوائی زیادہ اثر کر رہی ہوتی ہے یا آپ کی جو باتیں جو آپ کاؤنسلنگ کرتی ہیں وہ زیادہ اثر کر رہی ہوتی ہیں؟ جی، دونوں چیزیں اپنی جگہ بہت ضروری ہے. دوائیاں ان کی کرنٹ سچویشن کے لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ ان کو نشے کی طلب ہو رہی ہوتی ہے، ان کے باڈی جو ہے وہ ساری چیزیں فیس کر رہی ہوتی ہے، وڈرول سمٹمز ان کو ہو رہے ہوتے، تو وہ دوائی کے بغیر نہیں ٹھیک ہوتی. جب یہ سارا پروسیس گزر جاتا ہے تب سوچے تو ہم نے چینج کرنی ہے ان کی، تب ہم ان کو ایک پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آتے ہیں، زندگی کو کیسے آگے جینا ہوتا ہے، نشے سے خود کو کیسے دور کرنا ہے، اپنے پیاروں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، اپنے زندگی کا کیسے آغاز کرنا ہے، یہ ساری چیزیں پھر ہم کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی میں ان کو سمجھاتے ہیں. تو دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. اسلام آباد نیو سوچ کے اندر یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک نئی سوچ پیدا کر کے پیشنٹ کو یہاں سے بھیجا جاتا ہے اور جب وہ اس ادارے سے اپنا علاج کر کے باہر نکلتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک نیا رنگ اور نئی سوچ پیدا ہوتی ہے. اچھا یہ سارا جو دورانیہ ہے، ایک پیشنٹ آپ کے پاس آیا ڈرگ ایڈکٹیڈ اور یہاں پہنچنے کے بعد ٹھیک ہو کے واپس گھر جانے تک کا یہ کتنا دورانیہ ہے، کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس کو؟ جی، یہ 3 سے 4 مہینے کا دورانیہ ہوتا ہے. اچھا جی، تو یہ تو کافی زیادہ لمبا ٹائم ہے. تو اس دوران پیشنٹ جو ہے وہ یہیں پہ رہتا ہے؟ جی، یہ ہمارے پاس انڈور ہی وہ رہتے ہیں، ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں. جی، اچھا. اور ان کو ہم بور نہیں ہونے دیتے کیونکہ ان کے لیے ہم نے مختلف ایکٹیویٹیز رکھی ہوئی، ان کا پراپر ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ اٹھنا، کھانا پینا ٹائم پہ، اور جب ان کی ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں ہم ان کو پراپر ایکٹیویٹیز کراتے ہیں. اچھا یہ جو ایکٹیویٹیز آپ بتا رہی ہیں یہ اسی بلڈنگ میں ہوتی ہیں یا پھر آپ ان کو کہیں سراؤنڈنگ میں لے کے جاتے ہیں، گھمانے پھرانے، سیر شیر کرانے لے جاتے ہیں؟ نہیں جی، یہ ماشاءاللہ 4 کنال کا بلڈنگ ہے تو ہمارے انڈور ہی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس رہ کر ہی وہ ساری ایکٹیویٹیز ہم کراتے ہیں. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ابھی وزٹ کراتی ہوں کہ ان کی کون کون سی ایکٹیویٹی کہاں کہاں. دیکھنا چاہیے کہ ایک مریض کے لیے ایک ہاسپٹل میں گھر جیسا جو ماحول ہے وہ کیسے مل رہا ہے اور کیا کیا چیزیں ان کے لیے یہاں پہ میسر ہے. اچھا یہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ایکسرسائز کرتے ہیں؟ جی، یہاں پہ میں ان کو شام کے ٹائم ایکسرسائز کراتی ہوں کیونکہ ایکسرسائز سے بھی جب ہمارا ڈوپامین کا لیول ہائی ہوتا ہے تو جو چیز ہم نشے لے کر ریلیز کرا رہے ہوتے تو وہ نیچرلی ایک ایکسرسائز کرنے کے بعد خود ریلیز ہوتی ہے، تو اسٹریس، ڈپریشن، انزائٹی کم ہو جاتی ہے. جی، اس سے تو آسانی سے ایکسرسائز کر لیتے ہیں یہ لوگ یا پھر آپ کو تنگ کرتے ہیں؟ جی نہیں، بالکل ان کو یہ لوگ نہیں تنگ کرتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ کا ایک حصہ ہے. جب میں ان کو کہتی ہوں تو یہ لوگ آسانی سے ایکسرسائز بھی کر لیتے ہیں اور باہر واک بھی کر لیتے ہیں. جو ہمارا گارڈن ہے ماشاءاللہ وہ بھی کافی بڑا ہے، تو شام کے ٹائم پراپر ان کا اپنا ٹائم ہوتا ہے. ہر مریض کی اپنی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہاں میں واک کروں یا میں جم کی جو انسٹرومنٹس ہیں ان کو یوز کروں، تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اگر وہ یہ یوز کرنا چاہیں یا واک کرنا چاہیں. اچھا، سب سے مشکل
مریض کون سا ہوتا ہے. آپ تو مختلف پیشنٹس کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ ایسا مریض جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ہینڈل کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے, یا ابھی تک کے ایکسپیرینس میں آپ کو جو فیل ہوا ہے؟ جی ویسے تو اگر ہم نشے کے مریضوں کی بات کریں تو سارے مریض ہی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ ہینڈل ہو جاتے ہیں. ایسا مریض جو ضدی ہو, وہ خود ہی چینج نہیں یہ چاہتا اپنے پرسنالٹی میں, ان مریض کو ہم بہت مشکل سے جو ہے چینج کی طرف لاتے ہیں, لیکن ناممکن نہیں ہوتا, الحمدللہ ہو جاتا ہے. لیکن جو ضدی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا ریشو تھوڑا چینج لانے میں مختلف ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اور جو پیشنٹس ہوتے ہیں. اچھا, نشہ جو ہے وہ مختلف نوعیت کا ہوتا ہے. آپ جب کسی کا علاج کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس نشے کا عادی فرد جو ہے وہ زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کا علاج بھی مشکل ہوتا ہے؟ جی اگر ہم نشے کی بات کریں تو ہر نشہ اپنی جگہ بہت خطرناک ہے, لیکن جو سب سے خطرناک ہے جو فوراً ہی سائیڈ ایفیکٹس کی طرف پیشنٹ کو لے کر جاتا ہے وہ آئس ہوتا ہے, جو وہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ہی خراب کر دیتا ہے. آپ کو غیبی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے, آپ کی نیند بالکل جو ہے چلی جاتی ہے, جس کی وجہ سے موڈ ڈس آرڈرز بہت جلدی کرونک کی طرف لے کر جاتے ہیں پیشنٹ کو. تو ہماری جو ایکسپیرینس ہے اپنے تجربے کے مطابق ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر نشہ بہت خطرناک ہے, لیکن آئس کیونکہ وہ ایکسپائر کیمیکل سے بن رہا ہوتا ہے تو وہ انسان کو بہت جلدی خراب کر دیتا ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ورس ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کے مریض بھی جو ہیں وہ زیادہ تنگ کرتے ہیں. جی ان کے مریض ہائیلی اگریسو ہوتے ہیں اور تنگ بھی بہت کرتے ہیں, اور ان کا علاج بھی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ 3 سے 4 مہینے ہی لگتے ہیں, کیونکہ آپ ایک کسی کے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنا دورانیہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت کم ہی ہے یہ. اچھا, یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی نشے میں مبتلا ہو گیا؟ کیونکہ بعض اوقات وہ کوئی نشہ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سالوں تک ان کی فیملی کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ کسی قسم کے نشے کی عادت میں مبتلا ہو چکے ہیں. جی اس میں 2 قسم کے لوگ آتے ہیں, ایک ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں, ایک ڈرگ یوزرز ہوتے ہیں. یوزرز وہ ہوتے ہیں جو ڈرگز اگر ان کو ملا یوز کر دیا, نہیں ملا تو کوئی ایشو نہیں ہوتا ان کو, ان کے موڈ پہ, ان کے بیہیویئر پہ, ان کے لائف سٹائل میں, ان کے روٹین میں, جاب, ایجوکیشن, ان کے فیلنگز, ایموشنز, کسی میں کچھ فرق نہیں آتا. اگر فرق آتا بھی ہے تو وہ اتنا مینیجیبل ہوتا ہے کہ جس طرح ہم عام لوگوں میں موڈ سوئنگز آتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ اس کو خود کو ٹھیک بھی کر رہے ہوتے. تو یوزرز اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ان کا جو ہے افیکٹ اپنے روٹین نہیں خراب ہوتی ان کی. جو ایڈکٹس ہوتے ہیں ان کی بیہیویئر ایشوز آ جاتے ہیں, وہ ریلیشن شپس کو لاس کرنا شروع ہو جاتا ہے, ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے, ان میں پراپر جو ہمارے جو سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں وہ جنم لینا شروع کر دیتے ہیں. تب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایڈکٹ ہے, کیونکہ وہ نشے کے بغیر نہیں جی پا رہا ہوتا. یوزرز ہے وہ نشہ ملے کر لیتا ہے, نہیں ملے تو نہیں کرتا, وہ دونوں سچویشن میں نارمل رہتا ہے. اچھا, ہم نے گفتگو کے آغاز میں جیسے ڈسکس کیا تھا کہ آپ نے خواتین کا علاج کرنا شروع کیا, آپ کو لگتا تھا کہ خواتین کو نشے کی طرف نہیں آنا چاہیے, اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ سرایت کر گیا ہے یہ نشہ خواتین میں بھی تقریباً. تو خواتین آتی ہیں یہاں پہ آپ کے پاس اپنے مسائل لے کے, ڈرگ ایڈکٹڈ جو ہوتی ہیں؟ جی بہت سی ایسی فیملیز ہوتی ہیں کہ اپنے جو بچیوں کو تو لے آتی ہے, لیکن ہمارے سوسائٹی میں ایک اسٹگما پایا جاتا ہے کہ نہیں کسی کو پتہ چل جائے گا, یا ہمارے کلچر سوسائٹی کے نارمز ہی اس طرح ہیں کہ ہر ایک بیٹی والا باپ ایک جھجک محسوس کرتا ہے. تو پھر اس حوالے سے اس لیے تو ٹریٹمنٹ کا جو رجحان ہے وہ فیمیلز میں بہت کم ہے, کہ کوئی اتنا بڑا سٹیپ نہیں لے کر آ رہا ہوتا کہ نہیں ہم اپنی بچی یا اپنی بیٹی کو کسی ریہیب میں چھوڑ کر چلے جائے. تو ان کو میں یہی کہوں گی کہ یہاں ہمارا بالکل ہی ایک جو ہے باپردہ ماحول ہے, آپ کی کانفیڈینشیلٹی کو ہم بالکل راضی رکھیں گے. میں خود ایک عورت ہوں تو میں ایک عورت کی فیلنگز کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتی ہوں. تو اگر آپ کی بیوی ہے, بیٹی ہے, ماں ہے, اگر وہ اس چیز میں مبتلا ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, ہر کسی سے غلطیاں ہوتی ہے, ہر کوئی سے مسٹیک کر لیتا ہے, تو ہم نے اس مسٹیک کو کم کرنا ہے, علاج کرنا ہے. نشہ بھی باقی جیسے بیماریاں ہیں یا بہت تعداد انسان کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور بہت سارے ذہنی مسائل ہیں, اسی طرح سے یہ بھی ایک اس نوعیت کا مسئلہ ہے. آپ نشے کے علاوہ بھی کسی طرح کے جو نفسیاتی مسائل ہیں ان کو بھی یہاں پہ دیکھ رہی ہوتی ہیں, یا صرف آپ کا جو جذبہ ہے وہ لوگوں کو نشے سے پاک کرنا ہے؟
نہیں جی، میرا جذبہ نشے سے پاک پاکستان بھی ہے، اور ساتھ میں جو ہے جتنے بھی جس طرح ہمارے دماغ کو ایک ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح ہر انسان کو ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے. تو میں صرف نشے کی نہیں بلکہ میں کپل تھیراپی کرتی ہوں. ریلیشن شپ ایشوز اگر ہے، پیرنٹنگ سٹائل میں کسی کو پرابلم ہے، اسٹوڈنٹس کو اکثر ایگزام فوبیا ہوتا ہے، یا ان کو کوئی اور طرح کا فوبیا، انزائٹی، ڈپریشن ہو گیا، بائی پولر، شیزوفرینیا، او سی ڈی، بہت سی ایسے مسائل ہیں جن کو لوگوں کو نام تک نہیں پتہ. تو میں نشے کے ساتھ ساتھ ان سب کی تھیراپی اور کاؤنسلنگ کرتی ہوں. تو میرے انڈور پیشنٹ کے علاوہ آؤٹ ڈور کے پیشنٹس ہیں جو مجھ سے صرف تھیراپی اور کاؤنسلنگ کے ذریعے ہی اپنا علاج کرا رہے ہوتے ہیں. اچھا، اگر کوئی شخص ان تمام مسائل میں سے کسی بھی خدا نخواستہ مسئلے کا شکار ہے تو وہ پھر آپ سے رابطہ کیسے کرے اور کس طرح سے وہ آپ تک اپروچ کر سکتے ہیں؟ میرے ساتھ رابطہ بہت ہی آسان طریقے سے ہو سکتا ہے. اسکرین پہ یہ ہمارا نمبر چل رہا ہے، اس پہ میں ڈائریکٹ رسپونڈ کرتی ہوں کسی بھی کال اور میسج کو. اور ہمارا کسی بھی آپ ویب سائٹ پہ اسلام آباد نیو سوچ ریہیب اینڈ سائیکیٹرک سینٹر سرچ کرے تو اس میں ہمارا پراپر لوکیشن اور ایڈریس اور فون جو نمبر ہے وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا. آپ نے سنا آسمہ فرید کو، اور ان کی باتیں سننے کے بعد یہ اندازہ ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے نشے کی لت اتنی بری طرح سے پھیل چکی ہے، خواہ وہ نوجوان ہوں، میل ہوں، اور بلکہ یہ جان کے تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نشے کی طرف راغب ہو رہی ہے. اس کاوش میں مصروف ہیں آسمہ فرید، لوگوں کو اس نشے سے پاک کر رہی ہیں اور ایک نئی سوچ دے کے یہاں سے لوگوں کو بھیجتی ہیں. اگر آپ کو یا آپ کے ارد گرد کسی ایسے شخص کو اس نشے کی لت پڑ چکی ہے تو آپ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ جی. بہت شکریہ جی.